नाज़रीन, कोल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि न्यूक्लियर जंग के जो बादल हैं वो मंडलाने लग गए हैं। रशिया से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन ने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, तो हम फौरी इमीडिएटली जो है हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। और इससे बढ़कर उन्होंने एक और बात कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के अंदर बाकायदा ये ट्रेनिंग हो रही है, ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं कि रशिया पर कैसे न्यूक्लियर हमला करना है, रशिया के ऊपर कैसे न्यूक्लियर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी है। ये एक्सरसाइजेस इस वक्त अमेरिका के अंदर हो रही है। ये बात इस वक्त पुतिन की तरफ से जब सामने आ रही है, तो इससे ज्यादा तो कोई और खतरनाक बात हो नहीं सकती है कि अमेरिका में इस बात की तैयारी हो रही है कि रशिया पर न्यूक्लियर हमला करना है। और ये बात पुतिन की जानिब से जब सामने आ रही है। और इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया से खबर यह सामने आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो फिर हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। तो ये हर तरफ अचानक जो है वो न्यूक्लियर जो है वो डिस्कस हो रहा है। और इधर जो है वो ईरान के साथ अर्जेंट राब्ते हो रहे हैं। मशरिक से मगरिब की जो ताकतें हैं वो तमाम ईरान के साथ इस वक्त राब्ते कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई लास्ट काइंड ऑफ मैसेजेस जो है वो ईरान को डिलीवर किए जा रहे हैं। अभी यूरोपियन कुछ ममालिक की, कुछ लीडर्स की जब वो ईरान के सदर के साथ जब वो कॉल पर बात हुई है। और आपको पता है जो खतरात इस वक्त ईरान को लाहक हैं, और जो इससे पहले IAEA ने स्टेटमेंट जारी करके मामले को और ज्यादा प्रोपेगेट करने की कोशिश की है ईरान के खिलाफ, तो इस वक्त खतरात बहुत ज्यादा हैं। चाइना का राब्ता जब वो ईरान के साथ हुआ है और चाइना ने कहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है पूरी तरह से। सूडान में मामलात बहुत ही ज्यादा खौफनाक हैं, बहुत ही पेनफुल मामलात हैं। और सूडान जो है उसने मिडिल ईस्ट के मुल्क को एक बार फिर एक्यूज किया है कि वो वहां पर जब वो वॉर क्राइम को फंड कर रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। और आगाज करते हैं हम नाज़रीन गजा से। और गजा में इजराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। सीज फायर कब का जो है वो टूट चुका है, और रीजन जो है वो उसकी तरफ इस वक्त फलस्तीनी देख रहे हैं कि वो अल्टीमेटली क्या स्टांस जब उस वक्त लेते हैं। लेकिन वहां पर मामला बहुत ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि इजराइल जब मुसलसल हमले कर रहा है और फलस्तीनियों को वो एड जो है अभी तक नहीं मिल सकी है जो उनके साथ वादा किया गया था। और साथ जब वो विंटर इस वक्त आप देखें तो शुरू हो चुका है, तो फिर फलस्तीनियों को बहुत ज्यादा जरूरत है उस सामान की जो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। Israel kills more Palestinian in Gaza as US peace plan presented to United Nations। मजीद फलस्तीनियों को यहां गजा के अंदर जब वो शहीद किया गया है। वहां पर नाज़रीन UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जब वो हुई है, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है और इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में भेजने के हवाले से बात हो रही है। तो जो टर्की में मीटिंग हुई उसमें ये डिस्कस किया गया फौजें भेजने के हवाले से, और उसके फौरी बाद ये सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो बुला ली गई है। तो अभी वो जो मामला टर्की से शुरू हुआ था वो अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी जो हमास की लीडरशिप वहां पर पहुंची और वो जवाब मांग रहे हैं कि भाई हमें बताएं कि क्या करना है, वो अभी मामला अभी वहीं पर है। क्योंकि टर्की में मीटिंग हुई, साथ ही वहां पर यह तय हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस हो, तो उस पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आज हुई है। तो यानी वो मामला अभी रेजिस्टेंस वेट में है कि भाई हमें क्या जवाब वहां से मिलता है। तो यूएस एम्बेसडर प्रेज हिस्टोरिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ऑन गाजा। माइक वॉल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, जिसको ट्रंप ने हटा दिया था और इस इल्जाम पर हटाया था कि वो नेतन्याहू के साथ खुफिया चीजें जो वो शेयर कर रहा था, तो माइक वॉल्स को जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया था। तो उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई है, जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि गजा का जो सीज फायर है उसको कैसे आगे लेकर बढ़ना है। इसमें इजिप्ट, इसमें कतर, इसमें सऊदी अरेबिया, टर्की और यूएई जो है ये ममालिक इसमें शरीक थे। यानी वही ममालिक जो टर्की में मिले हैं और इससे पहले ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई थी यूएन सेशन के दरमियान, तो वही मेंबर जो हैं यहां पर मौजूद हैं। इसमें पाकिस्तान नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, लेकिन ये बाकी सारे वो बड़े मालिक इसमें मौजूद हैं। तो माइक वॉल्स ने इस मुलाकात को, इस मीटिंग को, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को हिस्टोरिक मीटिंग जो वो करार दिया है। और उसने कहा कि स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो गजा में जाएगी 2 साल के लिए, और जिसमें हमास जो है वो डिसार्म होगी, और मोर लॉन्ग टर्म जो गवर्निंग एग्रीमेंट्स है फॉर गजा वो आगे बढ़ाए जा सकेंगे। माइक वॉल्स डिस्कस गाजा सिक्योरिटी फोर्स ड्राफ्ट विद पैलेस्टीनियन डिप्लोमेट्स। फलस्तीनी डिप्लोमेट्स के साथ भी माइक वॉल ने ये ड्राफ्ट जो शेयर किया है। तो अभी चीजें दरमियान में हैं
ٹھیک ہے نا, یعنی ایک طرف اسرائیلی ریکارڈ ہے, اسرائیلی پالیسی ہے, اسرائیلی مائنڈ سیٹ ہے, اسرائیل کے مسلسل حملے ہیں, ادھر سے یہ لارا ہے کہ انٹرنیشنل فورس جائے گی, وہ سیز فائر کو جب امپلیمنٹ کروائے گی. تو اب یہ چیزیں ابھی تک درمیان میں جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہیں, اور ریزسٹنس جو ہے وہ ایک حتمی جواب کا انتظار کر رہی ہے, حتمی جواب کا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے. تو یہ انٹرنیشنل فورسز کا جانا, آئی تھنک اس پر کوئی حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی, ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی مشکل ہوگا, کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ فورس جو ہے وہ وہاں پر جائے, اور ایک گڈ فیتھ کے ساتھ اس فوج کا وہاں پر جانا اور سیز فائر کو امپلیمنٹ کروانا, تو کیا اسرائیل یہ ہونے دے گا؟ یہ تو اسرائیل کے لیے ایبسلیوٹ ڈیفیٹ ہوگی. تو یہ بہت بڑا ڈاؤٹ ہے, اور وہ امریکہ جو ویٹو کرتا رہا ہے وہ اب فلسطینیوں کی پروٹیکشن کے لیے کام کرے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ سوالات بہت زیادہ اٹھ جاتے ہیں, تو اس لیے معاملات ابھی اسی طرح سے ہیں جس طرح کے پہلے تھے. تو اس کے درمیان ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو وار کرائم کی ایک کمپلین ہے وہ ہند رجب فاؤنڈیشن کی جانب سے فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر کے اوپر دائر کی گئی ہے, اور یہ وہ ہے جس نے غزہ کے اوپر 2008-9 کے اندر جب وہ حملہ کیا تھا. وار کرائمز کمپلینٹ فائل اگینسٹ ایکس اسرائیلی پرائم منسٹر اوور ڈیڈلی غازہ اسالٹ. یہ ایہود اولمرٹ, یہ اسرائیلی پرائم منسٹر جو 2008 اور 9 کے درمیان اس نے غزہ کے اوپر بہت بڑا اگریشن لانچ کیا تھا, لارج سکیل اس نے ملٹری اٹیک کیا تھا, جس میں جو سویلین ایریاز ہیں وہاں پر جب وہ بمباری کی گئی تھی, بڑی خوفناک, ہاسپٹلز کو ڈسٹرائے کیا گیا تھا, سکولز کو, یو این فیسلٹیز کو ڈسٹرائے کیا گیا تھا. 1300 فلسطینی اس کے اندر شہید ہوئے تھے, جس میں سے 300 فلسطینی بچے تھے, 115 فلسطینی عورتیں تھیں. یہ سارا اس میں کمپلین فائل کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ غزہ کے لوگ جب وہ جسٹس ڈیزرو کرتے ہیں, نو میٹر کہ کتنا ٹائم گزر گیا. یہ نہیں کہ اب اس کو 15-16 سال گزر گئے ہیں تو وہ بھلا دیا جائے, جو رسپانسبل ہیں ان کو کٹہرے کے اندر جب وہ لایا جائے. تو یہ دیکھیں, یہ ایک تلوار ہے جو اسرائیل کے اوپر لٹک رہی ہے اور دنیا آگے بڑھ رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں 2008-9 میں انہوں نے بمباری کی, ہسپتال, سکولز, فلسطینی عورتیں, بچے, سویلینز, ان کو شہید کیا, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا یہ 2 سالہ جینوسائیڈ. تو جب ایک اینٹی کو اس طرح سے الاؤ کر دیا جاتا ہے تو ان 2 سالوں میں بھی جو جینوسائیڈ ہوئی ہے, اگر اس کو ابھی بھی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف نہیں لے کر جائیں گے تو مزید خوفناک وائلنس جو ہے وہ اس اینٹی کی طرف سے ریجن کی طرف آئے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس اینٹی کے ساتھ نارملائزیشن, اس سے ٹیکنالوجی, سائنس, پراسپیرٹی, اس کی توقع کرنے کی بجائے جو ہے اس کو اسی کی زبان کے اندر جواب دیا جائے. یہی ہے پیس تھرو اسٹرینتھ. اگر آپ نے پیس تھرو اسٹرینتھ ہی کرنا ہے تو وہ یہی ہے, اس اینٹی کے اوپر اسٹرینتھ اپلائی کی جائے جس کی ڈکشنری کے اندر پیس ہے ہی نہیں, جو صرف وائلنس کرنا جانتی ہے, اس کے اوپر اسٹرینتھ جو ہے وہ اپلائی کی جائے. تو اگر کوئی اس طرح کا فارمولا چل سکتا ہے تو وہ ادھر چلے گا. تو اس اینٹی کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے, بجائے اس کے کہ ریجن کے ملک جو ہے وہ خوف اور کوورڈنس دکھائیں اور یہ توقع کریں کہ اسرائیل کی وجہ سے ان کے ہاں ایک خوشحالی آئے گی, اسرائیل کی وجہ سے ان کے سائنس اور ٹیکنالوجی آئے گی, اسرائیل جب ان کو اپنے بیسٹ آف دا بیسٹ ویپنز دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ پتہ نہیں کون سی ایک بوگس پالیسی تھی جو ریجن نے آگے بڑھائی, اور اس کا خمیازہ صرف فلسطینیوں کو بھگتنا پڑا. اور یہ بات ہماری نہیں ہے, یہ بات ہیرٹز لکھ چکا ہے کہ ریجن نے جو انکنڈیشنل معاہدے اسرائیل کے ساتھ کیے اور فلسطینیوں کو درمیان میں مائنس کیا, وہ ایک انتہائی بہت بڑی مسٹیک تھی ریجن کی, کہ اسرائیل جو ہے اس کو مزید فری ہینڈ ملا کہ وہ وائلنس کرے. اگر ان میں کنڈیشن شامل کی جاتی ان ایگریمنٹس کے اندر فلسطینیوں کے حوالے سے, تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ریجن کو اور نہ فلسطینیوں کو. تو وہ ایک بوگس اور ڈیزاسٹرس پالیسی تھی, اسرائیل کے ساتھ انکنڈیشنل معاہدے کرنا. اور پتہ نہیں کون سے مائنڈز تھے جو یہ پالیسی لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہ اسرائیل ان کو سائنس ٹیکنالوجی دے گا. تو بہرحال اب یہ ان کو سوچنا ہے. اور اسپین نے کہا ہے کہ ہم فخریہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فرسٹ ان کنٹریز میں سے ہیں جنہوں نے فلسطینی ریاست کو جب ریکگنائز کیا ہے, اور اس کے بعد وہ تحریک جب آگے بڑھی ہے. تو یہ اسپین نے. اچھا, ایران کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت ہائیسٹ لیول کے تھریٹس ایران کو ہیں, ہائیسٹ لیول کے تھریٹس ہیں, کیونکہ نتنیاہو کا بنیادی مقصد ایران کو ڈسٹرائے کرنا ہے. اس نے عراق کو, شام کو, لیبیا کو, سوڈان کو, یہ سارے جو ہے وہ بڑے سپورٹر تھے فلسطینی کاز کے, ان سب کو جو ہے وہ نتنیاہو نے امریکہ کی مدد سے ڈسٹرائے کروایا. تو ایک آخری ملک جس کا نام لسٹ میں تھا, تو اس کو اگر یہ ڈسٹرائے نہیں کر سکے تو وہ ایران ہے. اور نتنیاہو
اب دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور دنیا کے اندر بیلنس آف پاور کس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور رشیا چائنا سے جدید فائٹر جیٹس ایران کو ڈیلیور ہونے جا رہے ہیں، اور رشیا نے ڈیلیور کر دیے ہیں۔ MiG-29 از این ایڈوانس ایئر کرافٹ جو رشین فوج جو ہے یوکرین میں استعمال کر رہی ہے، جہاں پر آگے جو ہے وہ امریکن پیٹریاٹس ایئر ڈیفنس لگا ہوا ہے، وہاں پر MiG-29 کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی تھکا ہوا ایئر کرافٹ انہوں نے دیا، ایڈوانس ایئر کرافٹ جو رشین فوج استعمال کر رہی ہے۔ تو رشیا نے دے دیے ہیں ایئر کرافٹ ایران کو، اور مزید وہ دینے جا رہے ہیں، چائنا کے ساتھ بات چل رہی ہے سارا کچھ۔ تو یہ نتنیاہو دیکھ رہا ہے کہ ادھر ویسٹ سے تبدیلی آ رہی ہے اور ادھر ایسٹ سے جو بیلنس آف پاور تبدیل ہو رہا ہے، تو وہ ایران کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کسی بھی وقت حملہ جو وہ لانچ کر سکتا ہے۔ تو ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ایران کے جو میزائلز ہیں، ان کی جو کیپیبلٹیز ہے وہ اس سے کئی گنا سٹرونگر ہے جو ہم نے جون میں لانچ کی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ پاورفل میزائلز ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس ہیں۔ فرانس کے صدر نے ایران کو جو وہ کال کی ہے، اور ایران کے صدر نے فرانس کو کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ٹرسٹ بلڈ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور بٹ رادر امریکہ اینڈ یورپ مسٹ ڈیمونسٹریٹ دیئر سنسیئرٹی ٹو گین آور ٹرسٹ، اور یورپ کو چاہیے کہ وہ گڈ فیتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا۔ تو یہ اس وقت کیوں ایران کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے، یورپینز کیوں ایران کے ساتھ جب رابطہ کر رہے ہیں، تو یہ سارے ہنگامے۔ ابھی دیکھیں نا، چائنا، ادھر یورپینز کے ساتھ بات ہوئی ہے، ساتھ ہی چائنا اور ایران کے جو فارن منسٹرز ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی ہے، جس میں ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ ڈسکس ہوا ہے۔ دیکھیں نا، IAEA کی کچھ ہی گھنٹے پہلے سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے کہ ایران نیوکلیر بنا رہا ہے، اور اس نے یورینیم جو ہے وہ خفیہ کر کے پتہ نہیں کہاں ٹرانسفر کر دی ہے، اور اس کے جو نیوکلیر سائٹس ہیں اس تک ہم ایکسس نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ سب سے خطرناک ترین بیانیہ ہے ایران پر حملہ کروانے کے لیے۔ تو اس کے بعد یہ ہنگامی رابطے جب ہو رہے ہیں، تو IAEA کی نازل سٹیٹمنٹ، اس کے بعد یہ رابطے، پھر امریکہ آلریڈی وارن کر رہا ہے، اس نے عراق کو کہا ہے کہ وہ درمیان میں مداخلت نہ کرے، وہ عراق کے بارڈرز کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے، اور نتنیاہو کے ارادے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ تمام چیزوں کو آپ کنیکٹ کریں، اور پھر لیبنان کے ایسکیلیشن، تو یہ کڑی سے کڑی آپ ملائیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بہت ہی ہارفک آگے ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی شیورٹی کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل جس ہیجمنی کے تلاش کے اندر ہے اور جینوسائڈز کر رہا ہے، یہ ہیجمنی اب اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو دنیا دوسری ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اسرائیل جو مرضی کر لے اس کو یہ ہیجمنی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اب تو خود امریکن امپائر جو ہے اس کی ہیجمنی چیلنج ہو رہی ہے، تو اسرائیل کو کیا ہیجمنی حاصل ہوگی۔ اور دیکھیے، امریکن امپائر ناظرین ہیومن ہسٹری کا، جتنی ہیومن ہسٹری ہم جانتے ہیں، اس ہیومن ہسٹری کا وہ پہلا اور اکلوتا امپائر ہے جس کو پوری دنیا کا اقتدار حاصل ہوا۔ نہ ہی سکندر اعظم، نہ ہی سلطنت عثمانیہ، نہ ہی جو ہے وہ سلطنت روم، ٹھیک ہے نا، نو ون، دنیا میں کوئی ایسا امپائر، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کو پوری دنیا کا اقتدار جو وہ دیا گیا ہو۔ تو یہ فرسٹ امپائر، اور برٹشر بھی پوری دنیا پر تو حاکم نہیں تھے، اور بھی اس وقت طاقتیں ایگزسٹ کرتی تھی۔ دس واز دا اونلی US امپائر جس کو فرسٹ ایسا ہوا کہ اس کو پوری دنیا کا اقتدار، اس کے سامنے دنیا میں کوئی طاقت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، پہلی بار ایسا ہوا۔ تو ایک ایسا گولڈن ایج، ایک ایسا سنہری دور جو امریکہ کو حاصل ہوا، تو اس نے کیا دیا دنیا کو۔ شروع کر لیں، جو ہی سوویت یونین کولیپس ہوتا ہے تو امریکہ کی نئی جنگوں کا آغاز ہو جاتا ہے، عراق سے لے کر افغانستان سے لے کر۔ یعنی انہوں نے اس دور میں بجائے کہ وہ کسی دوسری ڈائریکشن میں چلتے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اب دنیا میں اینڈ آف دا ہسٹری ہو چکا ہے، اور اب ہم ہی بادشاہ رہیں گے، اور انہوں نے جناب ایک کے بعد ایک حملے کیے۔ تو اگر امریکنز، اور یہ سارے اسرائیلی لابی نے کروائے، اور یہ خود ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ یہ نتنیاہو نے ہمیں ان جنگوں میں گھسیٹا، جس کا نتیجہ آج امریکن امپائر کے ڈکلائن میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر امریکنز نے یہ جنگیں نہ چھڑی ہوتی اور وہ بڑے دوسرے راستوں سے معاملات کو ریزالو کر سکتے تھے، یہ کوئی انٹرسٹ میں نہیں تھا۔ عراق کی کیا طاقت تھی کہ وہ امریکن انٹرسٹ کو چیلنج کرتا۔ صدام حسین، آپ کو بتایا، پوری 90s کے اندر یہ جو اسکاٹ ریٹر ہیں، یہ اس وقت انسپیکٹر تھے ویپن کے، تو یہ باقاعدہ پوری 90s میں عراق کے اندر موجود رہے ہیں۔ صدام حسین نے ان کو الاؤ کیا ہوا تھا، یہ امریکنز کو، کہ آپ آئیں اور بتائیں ہمیں کہاں پر ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے، واٹس ایور جو بھی آپ کے ایکوزیشن، یعنی صدام حسین نے تک کوآپریٹ کر رہے تھے۔ معمر قذافی نے اپنا نیوکلیر پروگرام دے دیا، اور کوئی امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کسی کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف جا سکے۔
اینڈ اس وقت جیسے آپ ایران کو دیکھ لیں، ایران ایک بھرپور طریقے سے امریکن ہیجمنی کو لڑ رہا ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ وہ چاہتا ہے اچھے تعلقات ہو، تو وہ بھی سب ایسے ہی تھے، وہ بھی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے تھے، سرنڈر نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اچھے تعلقات چاہتے تھے، امریکن انویسٹمنٹس چاہتے تھے، امریکن کمپنیز آئیں، آئل نکالیں، واٹ ایور ایک طریقے کے ساتھ چلیں، لیکن نہیں، انہوں نے کہا ہم تو حملہ ہی کریں گے اور ان کو ڈسٹرائے ہی کریں گے۔ تو دیکھیے وہ جو ایک سنہری دور امریکنز کو دیا گیا، امریکن امپائر کو دیا گیا، وہ انہوں نے بہت جلدی ختم کر لیا۔ یہ چاہتے تو اس دور اقتدار کو لمبا لے کر چل سکتے تھے، تو انہوں نے جنگیں کی، پیسہ دوسری جگہ ضائع کیا، ٹینشن دوسری جگہ ضائع کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ چائنا رائز کر گیا ہے، اور چائنا کے رائز سے مراد آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک ملک کو چائنا جب انویسٹ کر رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، ایک ایک تنازع میں اب چائنا آ رہا ہے، اور ریٹرن آف دا رشیا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ تو یہاں تو امریکن امپائر کا جو ہے وہ ہیجمنی کا اختتام ہو رہا ہے، تو اسرائیل کس ہیجمنی کی تلاش کے اندر ہے؟ اسرائیل کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، واٹس ایور اس نے جو بھی کرنا ہے یہ اپنا کرے، لیکن اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو سوڈان کے اندر صورتحال بہت خراب ہے، اور سوڈان کہ جو یو این انوائے ہیں انہوں نے کہا کہ گلوبل ایکشن ہونا چاہیے یو ای کی سپورٹ کے خلاف جو انہوں نے آر ایس ایف کو دی ہے، اور بڑی سخت باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا ڈیسائسو پریشر یو ای کے اوپر ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ فائنانس کر رہا ہے، عام کر رہا ہے آر ایس ایف کو، جو کہ وہاں پر جینوسائڈ کر رہی ہے، وار کرائمز کر رہی ہے۔ تو ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرافی میں اضافہ ہوگا اگر یو ای کی فنڈنگ جب جاری رہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ایک او آئی سی ملک کے اوپر، ایک عرب ملک کے اوپر اس نوعیت کا الزام لگنا کہ وہ وہاں پر یہ کر رہا ہے، اور اپنے ایک برادر ملک کے اندر یہ کرنا، تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ ابھی آج ہے انہوں نے آر ایس ایف نے حملے کیے ہیں سوڈان کے ٹاؤنز کے اوپر، اور 43 سوڈانیز کو جب وہ شہید کیا ہے، اور بہت زیادہ جب وہاں پر زخمی ہوئے، 37 پیپل جب وہ زخمی ہوئے ہیں۔ بڑی ہی خوفناک صورتحال ہے، عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، سیکشول وائلنس ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور فیملیز کے سامنے ان کے نوجوانوں کو الگ کر کے جو ہے ان کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے، یعنی ایک روح کو ہلا دینے والا واقعات، خوفناک واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں، اور اس میں افسوس اس بات کا ہے کہ ایک اپنا ہی ملک اس کو فنڈ کر رہا ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ نیوکلیر کی گونج جو ہے وہ ہر طرف سنائی دے رہی ہے۔ ایک تو امریکہ نے اپنا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جب لانچ کر دیا ہے، تو کولڈ وار جو اپنی ایک شکل لے رہی ہے۔ اب رشیا سے جو اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ اس کولڈ وار کے اندر ایک اور اضافہ ہے۔ پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ رشیا نے ٹریننگ کی ہے، ایکسرسائزز کی ہیں اکتوبر کے اندر، یعنی آج 6 نومبر ہے، تو اکتوبر کی ہم بات کر رہے ہیں، چند دن پہلے کی بات کر رہے ہیں، کہ ڈائریکٹنگ اے پریمپٹیو نیوکلیر میزائل اسٹرائک آن رشیا، اٹیک نہیں، نیوکلیر اٹیک آن رشیا۔ اب یہ بات کر رہا ہے رشیا، اور پیوٹن یہ بات کر رہے ہیں، یعنی ابھی کچھ دن پہلے 2 4 5 7 8 دن قبل جو ہے امریکہ میں ایکسرسائزز ہوئی ہیں، اور اس وقت بھی ہو سکتا ہے ہو رہی ہوں، ابھی کل کی بات ہے کہ یہ ایکسرسائزز وہ کر رہے ہیں کہ رشیا پر نیوکلیر حملہ کیسے کرنا ہے، پہلے پریمپٹیو اسٹرائک، رشیا پر پہلے ہم نے نیوکلیر حملہ کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کو کیا ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ اس چیز کی تیاری کر رہا ہے، بات ہے نا، رشیا امریکہ کو کیا ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ اس حد تک جا کر تیاری کر رہا ہے، کیا اس کو معاملات اور دنیا کے واقعات اس ڈائریکشن میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیوں ایکسرسائز وہ کریں گے؟ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اور پیوٹن نے کہا کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس یا اینی ادر نیوکلیر نیشن، یعنی برطانیہ اور فرانس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ نیوکلیر ٹیسٹ کریں گے وی ول ٹیک اپروپریٹ میجرز، ہم فوری نیوکلیر ٹیسٹ کریں گے جواب کے اندر۔ ایک کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی سائن کیا ہوا ہے سب نے، تو یہ اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ 90s کے بعد، کولڈ وار ختم ہونے کے بعد آج تک کسی نے نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کیا، سوائے مطلب پاکستان اور نارتھ کوریا جو بعد میں نیوکلیر نیشنز بنی، انہوں نے ٹیسٹ کیے، لیکن امریکہ نے، برطانیہ نے، فرانس نے، رشیا نے کولڈ وار کے بعد مطلب 92 میں آخری جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا ہے، تو ایک کمپریہنسو نیوکلیر ٹیسٹ بین ٹریٹی سائن کیا ہوا سب نے، تو اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ ہم فوری کریں گے، اور صاحب پیوٹن نے ایک بڑی اور امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ جو رشیا کی انٹیلیجنس ہے انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، کہ ایک تو رشیا جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیسیژن جو رشیا نے کیے، اور آج رشیا فاتح نظر آ رہا ہے، تو اس کے پیچھے رشین انٹیلیجنس کا ہاتھ تھا، کہ انہوں نے ہمیں وہ ڈیٹا دیا کہ یورپ کیا کر رہا ہے، نیٹو کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا سوچ رہا ہے، کہ وہ ڈیٹا ہمیں دیا کہ ہم صحیح اسٹریٹجک فیصلے کر سکے۔ اور اگلی بات جو انہوں نے کی کہ ہم نے مینٹین رکھی
स्ट्रेटेजिक पैरिटी इन द वर्ल्ड, कि एक बैलेंस हमने, यानी CIA के मुकाबले में, वेस्टर्न इंटेलिजेंस के मुकाबले में हमारी इंटेलिजेंस ने इतना अच्छा काम किया कि हम एक बराबर का मामला उनके साथ कर सके, एक टक्कर जो वो दे सके, क्योंकि उन्होंने वो हमें डाटा दिया। देखिए ना, वो बाकी मुल्कों की मदद के लिए भी आए, जैसे सीरिया में वो आए। तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये एडवाइस हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, इमीडिएटली फॉर कंडक्टिंग कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट। एक नहीं, एक से ज्यादा, एक टेस्ट नहीं, कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट हम किसी भी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। और जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है? अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो ट्रंप साहब हैं, जो कि अमेरिका के सदर हैं, इन्होंने जो ये कहा कि न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका करेगा, कोई नहीं बता सकता कि इस बात का असल मतलब क्या है। यानी वो तंज कर रहे हैं कि ये एक अमेरिका का सदर है जो बात कर रहा है जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ रही। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच वर्ड्स आर इनएस्केपेबल। इसके नतीजे वो बहुत खौफनाक होंगे। वो ट्रंप को धमका रहे हैं, रशिया विल बी फोर्स्ड टू असेस ऑफ कंडक्टिंग फुल फ्लेज न्यूक्लियर टेस्ट इटसेल्फ। रशिया मजबूर होगा कि फुल फ्लेज न्यूक्लियर टेस्ट वो करे। 1000 से ज्यादा अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, 1000 से ज्यादा ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, 700 से ज्यादा रशिया ने किए हैं। तो ये अगर सिलसिला चल पड़ा तो फिर ये एक टेस्ट पर नहीं रुकेगा, फिर ये पता नहीं कहां से कहां जाएगा। और उसके नतीजे में जो एनवायरमेंटल डिजास्टर होता है वो अलग है। तो नॉर्थ कोरिया ये कह रहा है, साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस इस बात को कंफर्म कर रही है कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग अन may conduct a nuclear test soon if he choose to do so। किसी भी वक्त किम जोंग अन जो है वो ये ऑर्डर कर सकते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट लॉन्च कर दिया जाए। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि अमेरिका करे ना करे, यहां किम जोंग अन जब न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर दे, ये भी पॉसिबल है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है और बड़ी वोलेटाइल सूरत हाल है। और जितनी चीजें ज़ायनिस्ट के डिक्लाइन की तरफ उनको लेकर जा रही हैं, उसी के साथ एक खतरा मुसलसल मौजूद है कि वो जाते जाते एक बड़ा वायलेंस फैलाने की जब वो कोशिश करेंगे, ये खतरा मौजूद है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।